अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। बिलाखिर फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें फैजाबाद धरना खत्म करने के मुआहदे पर दस्तखत करने वाले साबिक DGISI जनरल फैज हमीद को एक तरह से क्लीन चिट दे दी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने जनरल फैज को बतौर DGC, क्योंकि वो उस वक्त DGC थे, TLP के साथ मुज़ाकरात करने का कहा और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी, उस वक्त के CM पंजाब शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, आफ्ताब सुल्तान, उनकी तरफ से कमीशन के सामने ये एतराफ भी किया गया कि धरने की सहूलतकारी में कोई इदारा या शख्सियत मुलविस नहीं थी। जबकि 3 रुकनी कमीशन ने अपनी इस रिपोर्ट में तमाम तर जिम्मेदारी उस वक्त की विफाकी हुकूमत और मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की उस वक्त की पंजाब हुकूमत पर डाल दी है। शहबाज शरीफ साहब की पंजाब हुकूमत के हवाले से कमीशन ने यह भी लिखा है कि उस वक्त की पंजाब हुकूमत मामला ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया उन्होंने और हुकूमत कमजोर रही। पंजाब हुकूमत ने अपनी जिंदगियां खतरे में ना डालने और वोट बैंक बचाने के लिए मुजाहिरीन को नहीं रोका। तो ये इस रिपोर्ट के अंदर अहाता किया गया है उस सारी सूरत हाल के अंदर जो मसाइल पैदा हुए और जो सूरत हाल बनी, उसमें सबसे ज्यादा जिक्र यहां पर पंजाब हुकूमत का होता हुआ नजर आता है। एक तजवीज जो बहुत अहम है इस इब्तदाई रिपोर्ट में, वो ये है इस कमीशन की कि खुफिया इदारों के काम को रेगुलेट किया जाए, उसके लिए कानून साजी की जाए और रूल्स बनाए जाएं, SOPs बनाए जाएं, क्योंकि फौज और खुफिया इदारों के सिविलियन मामलात में मुदाखलत से इदारे की साख को नुकसान पहुंचता है। लिहाजा ऐसे मामलात सिविल इदारे IB के सुपुर्द होने चाहिए। याद रहे 2019 में इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, उसमें उसका पैरा 53 है, इसमें मुतल्लिका जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ्स हैं, उनको इस फैसले में हुक्म दिया गया था कि वो अपने जेरे कमान उन एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें जिन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की। आज के प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करेंगे, इस इब्तदाई रिपोर्ट के हवाले से मुख्तलिफ निकात को हम डिस्कस करेंगे और साथ ही ये कि अफवाज पाकिस्तान के हलफ के जो मौजूदगी में धरना कमीशन ने किस किस्म के SOPs बनाने का कहा है, क्योंकि वो बहुत जामे है जिन बातों की निशानदेही की गई है इख्तियारात के हवाले से। और फिर ये भी बात करेंगे कि क्या ये धरना कमीशन की जो रिपोर्ट है इस केस के अहम सवाल का जवाब दिया जो फैसला आया था अदालती और उसमें सवाल उठाया गया था और चीफ जस्टिस साहब इस हवाले से इसकी नजरसानी दरख्वास्त में भी अपने रिमार्क्स में कह चुके कि हम जानना चाहते हैं इसका मास्टरमाइंड कौन था। तो क्या इस बात का अहाता हुआ इस रिपोर्ट के अंदर? और फिर ये रिपोर्ट क्या पब्लिक की जाएगी, इसका मुतालबात क्योंकि अब PTI की तरफ से भी आया और मुख्तलिफ हलकों की तरफ से इसका मुतालबा किया जा रहा है। तमाम इशूज के ऊपर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमने दावत दी है। हमारे साथ अशतर औसाफ साहब मौजूद हैं, साबिक जनरल, शहजाद चौधरी साहब सीनियर तज्जियाकार। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अशतर औसाफ साहब, आपसे मैं आगाज करना चाहूंगी। ये जो रिपोर्ट है ऑब्वियसली इब्तदाई रिपोर्ट है, एक तफसीली रिपोर्ट को पब्लिक करने का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? साल साल इस धरने की जो फैसला इस केस का आया था उसका और इस कमीशन की तहकीकात का इंतजार था इसके नताइज का, और बहुत ही अहमियत रही चीफ जस्टिस साहब के फैसले के इस नुक्ते के ऊपर जहां उन्होंने हलफ की खिलाफ वर्जी के हवाले से कार्रवाई करने का कहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि अब इसका रुख जो है वो इदारे से हटकर उस वक्त की हुकूमत की तरफ, बिलखुसूस पंजाब हुकूमत की तरफ चला गया। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि ये रिपोर्ट्स जो हैं ये किस तनाज़ुर में सामने आती हैं। कमीशन की रिपोर्ट्स जो हैं वो कोई हतमी फैसला नहीं होता। रिपोर्ट्स की जो सिफारिशात होती हैं वो गवर्नमेंट को दी जाती हैं, उसके अंदर कोई जजमेंट पास नहीं की जाती है। सच जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसके अंदर काफ़ी तफसील से अहाता किया गया, उसके बाद रिव्यू फाइल हुए और वो सारे के सारे रिव्यू वापस ले लिए गए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जजमेंट है वो अभी तक उसी तरह है और जजमेंट के अंदर जो चीज़ों को पॉइंट आउट किया गया था उनके ऊपर अगर पहले ही अमल हो जाता तो इस कमीशन को तश्कील देने की ज़रूरत भी शायद नहीं पड़ती। मामलात जो हैं वो कुछ ऐसे हैं जिस पे मैं समझता हूँ कि पब्लिक को कॉन्फिडेंस भी लेना चाहिए। तमाम रिपोर्ट्स अनलेस वो बिल्कुल ही कोई ऐसी नौयत की हो जिस पे आपकी मुल्क की सलामती की बात हो, बिल्कुल पब्लिक होनी चाहिए। सबको हक हासिल है कि अगर एक चीज़ के ऊपर कोई कमीशन बैठा और उसने सिफारिशात मुरतब की तो पता चले कि वो क्या सिफारिशात हैं और उन सिफारिशात पर किस हद तक किया गया। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो बाइंडिंग है गवर्नमेंट के ऊपर और जिस तरीके से कमीशन ने उस जजमेंट को कुछ इस तरीके से आगे लेके गए हैं
کہ اس میں تحقیقات کے بجائے صرف سفارشات مرتب کی ہیں، تو وہ شاید اتنی مناسب بات نہیں ہے. اور گورنمنٹ کے اوپر کیسے انہوں نے ساری چیز کا ملبہ ڈال دیا، شخصیات پہ کیسے ملبہ ڈال دیا، یہ مجھے جو ہے اس پہ ذرا تعجب بھی ہے اور اس کے اوپر تھوڑی تشریف بھی. صحیح. شہزاد صاحب، یہ آبویسلی جس طرح اشتر اوصاف صاحب نے ذکر کیا، جو ججمنٹ ہے عدالت کی وہ بالکل کسی اور ہی جو ہے معاملات کی نشاندہی کرتی ہے، اور جو یہ کمیشن کی رپورٹ ہے وہ حکومت کے اوپر ملبہ ڈال رہی ہے. یہ معاملہ اتنا ہی سادہ ہے. ہم آپ سے سالہ سال سے اس معاملے کے اوپر بات کرتے آ رہے ہیں، آپ کا بھی تجزیہ سنتے آ رہے ہیں. اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی، تب اس وقت جو بیانات دیے جاتے تھے، اس سے تو لگتا تھا ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اس کے بہت سارے سیاسی مقاصد بھی ہیں اس دھرنے کے، اور اداروں کے اوپر بھی جو الزام وہ لگاتے تھے اس کو 2+2 کر کے بھی بہت سارے حقائق سامنے لائے جاتے تھے. سو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو آج کے کمیشن کی ابتدائی رپورٹ ہے اس کو؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ سیاست اور حکومت میں فرق کرنا بہت ضروری ہونا چاہیے. جب ہم حکومت کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے. گو کہ سیاست کے تھرو ہی ہم حکومت تک پہنچتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پہ سیاست کو رک جانا چاہیے اور حکومت کا کام حکومت کے طور پہ سٹارٹ ہو جانا چاہیے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ان دونوں کو ملا دیا جاتا ہے، اور پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حکومت بھی سیاست کا ہی ایک عمل ہے، اور سیاسی بیان جو ہے اس کی حیثیت ہمارے ہاں عجیب سی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ تو سیاسی بیان تھا، بعد میں ہم مکر بھی جاتے ہیں اس سے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. بہرحال میں بہت ہی سبسٹینٹیو ایشوز ہیں جس کو آپ نے چھیڑا ہے، اور اشرف اوصاف صاحب نے جس کا ذکر کیا. پہلی بات میری نظر میں، میں جس طرح سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ آیا فیض آباد دھرنا کا، یہ ایک سو موٹو کے نوٹس میں 184(3) کے اندر نوٹس لیا گیا، اور ایک شہری کی طرف سے شکایت کی گئی کہ ایک فوجی افسر جو ہے یا فوجی ایک ادارہ ہے، اس نے اس کے اندر شامل ہو کے اور رفع دفع کرایا، یا اس کے سگنیچرز ہوئے یا اس کے پیسے ویسے دیے گئے، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر کنسرن شو ہوا عدالت کا، اور عدالت نے کہا کہ پتہ لگایا جائے کہ یہ کس نے کیا، کس کے حکم پہ ہوا، کیوں ہوا، اور یہ تو کام جو تھا یہ سیولین دائرہ کار کے اندر تھا، یہ فوجی کہاں سے آ گئے، انٹیلیجنس ادارے وغیرہ وغیرہ. باتیں بالکل ٹھیک تھیں، درست تھیں وہ جو باتیں کی گئی. لیکن اب جو انویسٹیگیشن ہوئی، یہ جو آیا سامنے، اس کے اندر پتہ یہ چلا کہ اصل میں فیلئر مختلف جگہوں پہ ہے. اگر میں آئیڈینٹیفائی کروں تو 3 قسم کے فیلئرز نظر آتے ہیں ساری چیز کے اندر. پہلی بات کہ ایک ایسا گروپ جو کہ لاہور سے چلا، جہاں پر کہ پی ایم ایل این کی اپنی ہی حکومت تھی، وہ لے کے پورا پنجاب ٹریول کرتا ہے اور پھر آ کے یہاں پہ بیٹھ جاتا ہے، دھرنا دیتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ اس سے پہلے بھی یہ 1 سال پہلے یا کچھ چند ماہ پہلے شاید ایک ایسا دھرنا دے چکے تھے جس میں کہ ہمارا حکومتی نظام فیل ہو کے رہ گیا، اور ان کو یہ احساس ہوا کہ ہم یہ غالباً زور لگا کے یہ کام کروا سکتے ہیں، تو انہوں نے اس کو رستہ استعمال کیا. کیا وجہ بنی کہ الیکٹورل ایکٹ 2017 کے اندر ایک ایسی تصحیح یا ایک ایسی امینڈمنٹ کی گئی جس کے اوپر سوالات اٹھے، اور ہمارے تناظر کے اندر بغیر سوچے سمجھے کہ بغیر زمین ہموار کیے ہم نے ایک ایسا کام کیا جو کہ جس کے اوپر کے اس قسم کے شبہات کھڑے ہو گئے ہمارے معاشرتی نظام. معاشرت نہیں، وضاحت تو ہو جاتی ہے، لیکن جس ملک کے اندر خدا نخواستہ لوگ قتل کیے جاتے ہوں، وہاں پر کہیں نہ کوئی شرعی عدالت ہے، کوئی آپ زمین ہموار کرتے ہیں، کوئی علماء کو ساتھ ملاتے ہیں، پھر جا کے ایک دم سے سڈنلی الیکٹورل ایکٹ کے اندر اس قسم کی جو چیز ہے، اس نے چاہے مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوئی، لیکن وہ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو گئی جس کی بنیاد پہ یہ سوال اٹھا کہ اچھا ایسا کیوں ہوا. ان کو لوگوں کو وجہ مل گئی، پھر ان کو ہم نے آنے دیا. ہمارا پچھلا تجربہ بہت اچھا نہیں تھا، ہمارا سیاسی جو یہ بڑا فیلئر تھا. کیونکہ آپ یاد رکھیں کہ جب پرویز خٹک خیبر پختونخوا سے نکلا تو ہم نے اس کو حسن دال پہ روک لیا تھا، لیکن یہ لوگ پورا پنجاب کراس کر کے اسلام آباد کی حدود کے اندر آ گئے، اور یہ بھی کہا گیا کہ صرف احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کریں گے، پھر یہ واپس آ جائیں گے. دوسری بات، میری بات سن لیجیے گا، دوسرا جو فیلئر تھا وہ ہمارا حکومتی نظام کیوں فیل ہوا، ہماری پولیس کیوں فیل ہوئی اس کو ٹیکل کرنے میں، یہ ایک بڑی بات ہے. تیسری بات، ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم فوج کو شامل کریں. شاہد خاقان عباسی جو وزیر اعظم تھے، انہوں نے آرمی چیف کو غالباً UAE کے اندر، مجھے یاد پڑتا ہے، وہاں ٹیلی فون کیا کہ آپ کی مدد کے بغیر ہم اس مسئلے کو حل نہیں کر پائیں گے، جس کی وجہ سے AGC کو ڈائریکٹ DGISI اور آرمی چیف کی مرضی کے ساتھ کہا گیا کہ اچھا آپ دیکھیں کیسے جلدی سے جلدی ان کو یہاں سے اٹھوایا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ مختلف لیولز کے اوپر اتنے فیلئرز ہیں ہمارے اپنی گورننس کے نظام کے حساب سے کہ ہم ان کے اوپر
کہ ہم لیپا پوتی نہیں کر سکتے اس لیے کہ اچھا فوجی اس میں شامل ہو گئے. فوجیوں کو نہیں شامل ہونا چاہیے, اس کے لیے قوانین بنائیے آپ, وہ بھی پارلیمنٹ نے بنانے ہیں. لیکن میرا خیال سے کہ یہ چیز کھل کے سامنے آ گئی کہ یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر کہ ہماری حکومتی نظام کو اور ہمارے ریاستی نظام کو اپنے آپ کو درست کرنا ہے. میں شہزاد صاحب پھر آپ جو کہا کیوں حکومتی نظام اس وقت فیل ہوا ہے ساری صورتحال کے آگے, تو اس وقت کے کیا بیانات تھے؟ احسن اقبال صاحب بڑا اس ساری صورتحال میں ان کا اہم رول تھا. انہوں نے یہی گفتگو کی کہ فیض آباد دھرنا مجھے اسی آپریشن کا حصہ لگتا ہے جس کے تحت نواز شریف اور ہماری حکومت کو نکالا گیا. ہم سناتے ہیں خواجہ آصف صاحب اس حوالے سے کیا کہتے تھے, احسن اقبال صاحب, اور اب کمیشن کے سامنے اس رپورٹ کے مطابق انہوں نے کیا کہا, آپ سنیے پہلے. لوگوں نے میاں نواز شریف کے خلاف سازش سٹارٹ کی تھی, وہی لوگ یہاں پہ لے جنرل باجوہ, جنرل فیض, بالکل صحیح ہے, جو دھرنا کروانے والے تھے لازمی طور پہ وہ دونوں شامل تھے. جو فیض آباد کا دھرنا ہے تو یہ مجھے اسی آپریشن کا حصہ نظر آتا ہے جس کا مقصد نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کی حکومت کو نکال کر پی ٹی آئی کی حکومت. یہ اشتر صاحب آپ نے گفتگو سنی ہے. اب کمیشن کے سامنے رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا کہ یہی شاہد خاقان عباسی صاحب, شہباز شریف صاحب, احسن اقبال صاحب اور آفتاب سلطان صاحب نے اس دھرنے میں کسی بھی ادارے یا شخصیت کے ملوث نہ ہونے کا اعتراف کیا ہے. تو پھر یہ کیا تھے اس وقت بیانات؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کمیشن کے سامنے بھی ان باتوں کا اظہار کیا جانا چاہیے تھا؟ احسن اقبال صاحب ایک انٹرویو میں تو کیٹیگورکلی کہہ رہے تھے کہ جنرل فیض نے اس موقع پہ ان کو کہا تھا کہ انہی کا دستخط ہونا ضروری ہے, مظاہرین کا مطالبہ تو آرمی چیف کے دستخط کا ہے. تو آپ پھر اس کو یہ جو کمیشن کے سامنے بیان دیے اس میں تضاد کیوں؟ اب دیکھنا پڑے گا کہ کمیشن کے سامنے کیا بیان دیے گئے اور کیا ان بیانات کو کمیشن نے اسی تناظر میں دیکھا جس میں ان کو دیا گیا. کمیشن میرے نزدیک کا فرض یہ بھی تھا کہ ان بیانات کو جو ہے کنفرنٹ کرتے جب یہ اصحاب ان کے سامنے آئے. کبھی اس وقت آپ یہ کہہ رہے تھے اور یہ بات ہے, یہ تو گفتگو شاید چلتی رہی, لیکن جو ہمیں وے فارورڈ ہے, کمیشنز دو کام کرتے ہیں, ججمنٹس بھی دو کام کرتے ہیں. ایک یہ کہ دیکھا جائے کہ وجوہات کیا ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ ایک نہج تک پہنچا, اور اس کے بعد وے فارورڈ بتایا جاتا ہے. قتل ہوا تو قتل کس نے کیا, اور اس کا وے فارورڈ کیا ہے کہ جو قاتل ہے اس کو پھر سزا ملتی ہے. کمیشن میں بھی جو زمین ٹاسک تھا وہ یہ تھا کہ پتہ کرائیں کہ یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, فیلئر کیوں ہے, اور پھر فیلئر کو ایڈریس کیسے کرنا. میرے نزدیک ججمنٹ کو اور جب ہم کمیشن کی رپورٹ کو ملا کے پڑھیں تو آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ جو فیلئر ہے یہ شاید شخصیات کا اتنا نہیں ہے جتنا سسٹم کا, کیونکہ سسٹم جو ہے اور جو قوانین ہیں اور جو رولز ہیں انہی کے دائرے کار میں رہ کے کرنا ہے. اس لیے دو تین باتیں بہت اہم. پہلا بات جو ہے جو میرے نزدیک بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو آپ نے اسٹرینتھن کرنا ہے. کیا وجہ ہے کہ فوج جو ہے وہی آپ کو جب ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی بات آتی ہے, اگر کراچی ہے تو نیوی اسٹیپ ان کر جاتی ہے اور وہاں پہ وہ اپنی بوٹس لے کے آتے ہیں اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. جب یہاں پہ زلزلہ آتا ہے تو فوج آتی ہے اور انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ان کا جو ہے وہ یہ سارے معاملات کر رہا ہوتا ہے. جہاں پہ کلیمٹیز آتی ہیں وہاں پہ بھی آپ فوج, ایئر فورس اور نیوی کو شامل کرتے ہیں اور وہ اس کے اندر اپنا حصہ ڈالتے ہیں. اس کی وجہ میں جو سمجھ سکتا ہوں اور جو میں نے دیکھا, مشاہدہ کیا, کمیشن اور ججمنٹ سے ایک سائڈ پہ بھی رکھ کے کچھ خود بھی آدمی دیکھتا ہے اور اس کے اپنے مشاہدات اور تجربات ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جب تک کہ ہم تین چیزیں نہیں دیتے, ایک پراپر ٹریننگ, دوسرا سیکیورٹی آف ٹینیور, اور تیسرا آپ ان کو وہی مارکیٹ سیلریز اور وہی مرات نہیں دیتے جو آپ آرمڈ فورسز کو دیتے ہیں, پھر ان کے اندر وہ استعداد نہیں آتی جو استعداد جو ہے یہ آپ ان اداروں سے ملتی ہے, ان اداروں میں نظر آتی ہے, حاصل کرتے ہیں. ایک شارٹ بریک لینی ہے مجھے, اگر اشرف صاحب آپ اجازت ہے.
یہ چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر آپ ضرور بات کریں، لیکن یہ تو ایک ڈیبیٹ ہے سالہ سال سے، اور یہ سب زبان زد عام بات ہے کہ ادارے اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر زلزلے یا اس قسم کی صورتحال کے اندر کام کرتے ہیں، اور بڑی قدر کی نگاہ سے اس حوالے سے ان کو دیکھا جاتا ہے. لیکن یہ جو سیاسی محرکات کا جن چیزوں کے اندر خدشہ ہو، جیسا کہ اس قسم کے سٹ انز جس کے اوپر کلیئرلی اس وقت کے حالات و واقعات اس طرف بھی اشارہ کرتے تھے کہ اس کی سیاسی وجوہات بھی ہیں اس کے پیچھے، اس میں ان کا کیا رول ہونا چاہیے، یہاں پر بحث اس چیز کی ہے. ایک شارٹ بریک، واپس آتے ہیں، اسی بحث کو آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں فیض آباد دھرنا کمیشن کی جو رپورٹ کے نکات آج سامنے آئے ہیں. یہ ابتدائی رپورٹ ہے، اس حوالے سے اس پروگرام میں بات ہو رہی ہے. شہزاد چوہدری صاحب، اب جو آج کل ہر حوالے سے جو بات چیت ہوتی ہے وہ جج صاحبان کے خط کے بعد جو بحث جنریٹ ہوئی اداروں کے انوالومنٹ کے حوالے سے، یا اوور آل پالیٹکس کے ساتھ ملا کر جب یہ بحث ہوتی ہے، مبصرین ایک یہ سوال ضرور اٹھاتے ہیں اداروں کی ساکھ کے حوالے سے. یہ بات ایک چیلنج کے طور پہ دیکھا جاتا ہے جس حد تک جو ہے وہ بحث کے اندر اداروں کا رول اب شامل ہو چکا ہے. جو اوتھ کے حوالے سے بات ہے، اور آپ اوتھ سے بہت بہتر طریقے سے واقف ہیں کہ آئی ول ناٹ انگیج مائی سیلف ان اینی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز وٹس ایور. سو یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ کمیشن تجویز کر رہا ہے کہ کوئی ایس او پیز بنائے جائیں. سو اب اس کے گنجائش ہے مزید یہ اوتھ ہوتے ہوئے ایس او پیز کی، یا پھر مزید باؤنڈریز کو واضح کرنے کی ضرورت ہے، ڈومین اور باؤنڈریز کو؟ بہت اچھا سوال ہے، لیکن اس سے پہلے میں چھوٹا سا ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. خواجہ آصف اور احسن اقبال صاحب دونوں آج بھی وزیر دفاع اور وزیر داخلہ ہیں اور وزیر منصوبہ بندی ہیں. یہ جب ابھی اس کی رپورٹ آنے سے پہلے ان دونوں کو وہاں جانا چاہیے تھا اور جا کے یہ سٹیٹمنٹ جو انہوں نے اپنی حکومت ختم ہونے کے بعد دی، جو کہ ایک سیاسی بیان ہو سکتا ہے، کیونکہ انڈر اوتھ نہیں ہوگا تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ باہر جا کے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. جب آپ اس وقت تھے یا اس وقت کہتے، انڈر اوتھ کہتے کسی، اور اس دفعہ تو موقع تھا ان کے سامنے جا کے انڈر اوتھ بات کہنے کا اس کمیشن کے آگے، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے چوز کیا کہ اس کو ایک سیاسی بیان کے طور پہ نیریٹو کوئی بھی بلڈ اپ کیا جا سکتا ہے، اس لیے اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دوسرا آپ کا سوال سیاست کے اندر ملوث ہونے کا، بالکل آپ کی بات درست ہے. اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، 6 ججز کا بھی ہے. لیکن اس تناظر میں، یہ جو فیض آباد دھرنے والے تناظر میں صرف ایک چیز آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میری رائٹنگز موجود ہیں، اس زمانے کی رائٹنگز موجود ہیں، اور وہ یہ جو آج پروف ہوا ہے، یہ اس وقت حالات کو دیکھتے ہوئے اور چیزوں کو ملا کے کڑیاں ملانے کے بعد یہی کچھ سامنے اس وقت بھی آتا تھا جو آج اس انویسٹیگیٹو کمیشن نے آپ کے سامنے لا کے رکھا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جہاں پر ایک پولیٹیکل اس کا ایک لاجک ایگزسٹ کرتی ہو تو ہم اس کو کس طریقے سے بھاگ کے کسی ایسے سول ملٹری ڈویژن یا اس کے اندر اختلاف میں لے جاتے ہیں. نہیں لے جانا چاہیے. جہاں پر اس کی پولیٹیکل لاجک موجود ہو، کہ پولیٹیکل فیلئرز کی بھی لاجک ہوتی ہے، جہاں پہ پولیٹیکل سیاسی فیلنگز ہوں اس کی بھی وجوہات ہوتی ہیں. ہم وہاں پر نہیں جاتے اور ہم صرف اور صرف پھر فوراً اس کو ایک گلوبل قسم کے پیراڈائم میں لے آتے ہیں، جس کے اندر کہ سول ملٹری ڈیوائڈ کا ایک ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ باقی چیزیں سب نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں. میں اس کے بارے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، آپ کے پاس وقت کم ہے، میں اس لیے کہنا نہیں چاہتا. اب آ جاتے ہیں کہ کیا کہنا چاہیے. کیا اس اوتھ کے بعد ویسے شہزاد صاحب یہ جو اس کی پولیٹیکل وجوہات، سر سوری اگر آپ مجھے اجازت دیں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گی، اس کو پالیٹکس کے ساتھ جوڑا گیا تو وہ جو حالات و واقعات بعد میں پیش آئے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس بعد میں خان صاحب نے کہہ دیا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کروایا تھا. تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی رہیں، اس کے حوالے سے یہ سوال اٹھایا جاتا تھا کہ کیا اس وقت کی حکومت کو مزید مشکل میں ڈالنے کے لیے یا ان کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے سب کچھ ارینج کیا گیا، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے جو جذبات اور خیالات تھے اس سے بھی سب واقف ہیں. میں عرض کرتا ہوں، فیض حمید کے 100 گناہ ہوں گے فیض حمید کے، لیکن اس معاملے کے اندر آپ اس کو گناہ گار نہیں ڈکلیئر کر سکتے، کیونکہ یہ جو چیز آج نکلی ہے اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ نے جو اپنے چیف جسٹس صاحب جو اس وقت ہیں آج کے ہمارے، جو انہوں نے اس وقت اپنی رولنگ دی تھی، اس کے اندر بائی نیم کسی کو ذکر کیا تھا کسی شخص کا. اب وہ بعد میں اس شخص نے کیا عمل تھا اس کا وہ عمل گناہ ہو سکتا ہے جس کی بنیاد پہ آپ اس کو دھر سکتے ہیں. لیکن آج ہم فیض آباد دھرنے کی بات کر رہے ہیں، تو 76 سال کے اس واقعے سے پہلے کے تمام گناہ اور اس واقعے کے بعد کے تمام گناہ یہ وجہ نہیں دیتے کہ ہم اس واقعے کو ڈسکس کرتے ہوئے اس کو پھر اس غلاف میں چڑھا دیں جس کے نیچے کہ جس کو ہم پولیٹیکل انٹرونشن یا پولیٹیکل انٹرفیئرنس کے زمرے میں لا سکیں. آج ہم اس واقعے کی بات کریں. باقی آپ کی بات بالکل مناسب ہے. میرا خیال ہے، میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں، دیکھیے جہاں بجٹ گورنمنٹ دیتی ہے، ISI کا بھی اور اس فوج کا بھی،
اور وہ بتاتی ہے کہ کتنی تعداد ہوگی, کیا مشن ہوگا, کیا کام کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. پارلیمنٹ آف پاکستان ڈیسائیڈ کرتی ہے, یہ آئین کے نیچے دیا ہوا ہے, آئین سے ڈرائیو کرتے ہوئے پھر اس کے بعد یہ رولز آف بزنس بنائے گئے ہیں جو کہ افواج پاکستان پہ بھی آتے ہیں اور ان کے لیے جو بنائے گئے ہیں. تو اس لیے آپ نے بجٹ دینا ہے, آپ نے پیسے دینے ہیں, آپ ان کا رول چینج کر دیں. آپ کہتے ہیں اتنی نہیں ہوگی, چھوٹی ہوگی, ایسا یہ نہیں کام کرے گی, ایسا ہی کو آپ ختم کر دیں گے. کچھ نہ کچھ تو کیجئے نا. ہمیں بار بار یہ کہانیاں سنانے سے فرق نہیں پڑے گا. It is exactly in the جو ball ہے, it is in the court of the government of today or any government on the Parliament of Pakistan, not with the armed forces of Pakistan. میں اشرف صاحب اس پہ یہ جو آخری حصہ ہے شہزاد صاحب کی گفتگو اس پہ آتی ہوں, لیکن آپ اس وقت اٹارنی جنرل, بہت سے معاملات کو آپ بطور اٹارنی جنرل بھی قریب سے دیکھتے رہے ہوں گے جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. اب جب اس کمیشن کے سامنے یہ کہا جا رہا ہے کہ جنرل فیض, ریٹائرڈ فیض صاحب نے سب کی اجازت کے بعد یہ دستخط کیے اس معاہدے کے اوپر اور ساری معاملے میں ثالثی کروانے کے لیے شامل ہوئے, وہ اپنے آرمی چیف, اس وقت کے ڈی جی آئی, اس وقت کے پرائم منسٹر, اس وقت کی وزارت داخلہ, سب کا حوالہ دے کر یہ بات کہی جا رہی ہے. سو آپ کوئی مشورہ دیتے تھے یا کیا سوچ اس وقت رکھتے تھے کہ کیا عسکری اہلکار کو شامل ہونا چاہیے سارے پروسیس کے اندر, اور پھر حلف کی خلاف ورزی والی جو ساری ڈیبیٹ ہے؟ دیکھیے اس وقت جو سچویشن تھی وہ میرے مشاہدے میں تھی اور سب چیزیں میں دیکھ بھی رہا تھا, اور اس پہ بہت ساری باتیں ہیں, کچھ ایسی باتیں جو میں کہیں پہ بھی نہیں کر سکوں گا انفارچونیٹلی, اس کے لیے کچھ لکھت پڑھت کر رہے ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہماری پولیس جو ہے وہ بالکل اس میں بیٹھ گئی. اس کے اندر کسی قسم کا بھی ان کے اندر سخت نہیں تھا. اور ایک اور وجہ اس میں یہ بھی تھی کہ جو وہاں پہ بیانیہ بنا ہوا تھا, اس بیانیہ میں کوئی بھی اس معاملے کے اندر کھڑے ہونے کو تیار نہیں تھا, کیونکہ وہ ناموس رسالت کے بارے میں ساری باتیں ہو رہی تھیں. وہ ایک ایسا ریلا تھا یا ایک ایسی کلٹ فالوئنگ سے بن گئی ہوئی وہاں پہ کہ جس پہ کوئی بھی ریزن سمجھنے کو یا کوئی لاجک سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا. جو سچویشن تھی اس کو اریسٹ کرنا بہت ضروری تھا. یہ بالکل درست بات ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کو بالکل لاہور کے مضافات سے باہر نہیں نکلنے دینا چاہیے, اس کو وہیں کنٹین کرنا چاہیے. اور لیکن کنٹین آپ کس کے ذریعے کرتے ہیں؟ آپ پولیس کے ذریعے کرتے ہیں نا. تو میں جس طرح پہلے آپ کی کمرشل بریک سے پہلے بات کر رہا تھا کہ پولیس کے ادارے کو, لا انفورسمنٹ کے اداروں کو ہمیں اسٹرینگتھن کرنے کی ضرورت ہے. پولیس کے ساتھ منسلک ہے پروسیکیوشن, اس کو بھی اسی طریقے سے آپ اسٹرینگتھن کریں گے. اور وہاں پہ بھی میرا مشورہ یہی تھا کہ یہ ساری چیزوں کو اس سے ہم جو کچھ ہو چکا وہ تو ہو گیا, اب آنے والے دنوں میں ہم جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کے اندر جو آبزرویشن ہے غالباً پیراگراف 53 اس کے اوپر عمل درآمد کریں, اس پہ قوانین بنائیں. مجھے حکم بھی دیا گیا کہ میں قانون کی ڈرافٹنگ کروں, وہ بھی میں نے بنایا, اور سپریم کورٹ کو بھی میں نے وہ جو ہے پروسیڈنگز کے دوران آگاہ کیا تھا کہ وہ قانون جو ہے وہ بنایا گیا, لیکن قانون جو ہے وہ اب نہیں بنایا گیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا بھی ایک بہت بنیادی سا اس میں کام ہے. پارلیمنٹ جو ہے وہ ڈائریکشن دیتی ہے اسٹیٹ کے اداروں کو کہ وہ کس طریقے سے چلیں گے. پارلیمنٹ جو ہے قانون سازی کرتی ہے, ان کے پیرامیٹرز بتاتی ہے, اور وہ پیرامیٹرز ایسے ہونے چاہیے کہ نہ اوتھ کی خلاف ورزی ہو, کسی کی بھی اوتھ کی, بشمول عام فورسز. سر یہ میں یہی اشتر صاحب آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ کس قسم, جب آئینی طور پر رول بہت واضح ہے اداروں کا, تو اس کے بعد پھر کیا گنجائش بنتی ہے مزید وضاحت کرنے کی؟ اگر ہو تو ہمارے زمینی حقائق کو جانتے ہوئے کس قسم کی ایڈیشنز کی جائیں اور واضح کیا جائے چیزوں کو. جو سب سے اہم پوائنٹ اس کے اندر لگتا ہے کمیشن کے اندر, وہ اداروں کی ساکھ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. جہاں پہ ادارے کی ساکھ کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, وہاں پہ آپ کے ملک کی سالمیت کو پروٹیکٹ کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے. ساکھ جو ہے وہ اپنی کارکردگی سے آپ بناتے ہیں, اور جو سول ادارے ہیں, سول انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, سول انفورسمنٹ کے ادارے ہیں, ان کی بھی تو ساکھ ایٹ اسٹیک ہے. ان کی ساکھ جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. ان کے اوپر آپ کا جو
रिस्पेक्ट है, आपका जो एतबार है वो क्यों उठ रहा है? वो इसलिए उठ रहा है क्योंकि आपने उनकी प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग नहीं की। राइट पुलिस जो है उसकी बाकायदा अलग ट्रेनिंग होती है। ये नहीं हो सकता कि आप किसी थाने से उठा के किसी को कहें कि आओ और इस राइट को जो है वो आप रोकने की कोशिश करो या इसको डाइवर्ट करो या इसको जो है वो खत्म करवाओ। ऐसा नहीं होता। अमूमी तौर पर पिछले कुछ अरसे में जो सियासी प्रोटेस्ट होते रहे उससे पुलिस ही उससे नबर्द आजमा होती रही और मामलात को देखती रही। मैं अशरफ साहब, ये अगर आप कोशिश जानने की दोबारा करना चाहूंगी, आपने कहा आप लिखत पढ़त करेंगे उस वक्त के जो मामलात आप देखते रहे, लेकिन आपकी वाकई कोई तजवीज़ थी कि इसमें इदारे को या जनरल फैज को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए? और साथ ही ये जो हम SOPs वगैरह की बात कर रहे हैं, अगर हुकूमत ही इन्वॉल्व करे, यानी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर कहें कि आप सालसी का किरदार अदा करें अस्करी शख्सियत से, तो फिर उसके बाद ओथ और SOPs वगैरह इसकी बहस की क्या गुंजाइश रह जाती है? देखिए, गवर्नमेंट का जो हुक्म है वो तो लाजिम है, चाहे वो अस्करी इदारे हों चाहे सिविलियन इदारे हों। जब ये कैबिनेट फैसला कर लेती है और कहती है कि इस मामले को फलां बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, तो फिर उनके ऊपर वो लाजिम हो जाता है। अगर वो उसके ऊपर ना करें तो फिर उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई हो सकती है। जो मैं बात कहने की कोशिश कर रहा था और मैं दोबारा कहूंगा, वो ये है कि सिविल इदारों को आपको स्ट्रेंथन करना है, और स्ट्रेंथन करना सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से नहीं कि आप उनको शाबाश दे दें। आप उनकी इस्तेदाद को बढ़ाएं, उनके ऊपर आप इसको आप खर्चा ना समझें, वो इन्वेस्टमेंट है जो आप उनके ऊपर करेंगे, और वो इन्वेस्टमेंट जो है वो अजहद जरूरी है। शहजाद चौधरी साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि दायराकार हर इदारे का जो है वो पार्लियामेंट ने उसको बनाना है और करना है। और मुझे बताइए कि FC और ये लोग जो हैं, ये इनका काम तो है स्मगलिंग वगैरह को आगे वहां पे रोकना। वो शहरों में क्यों डिप्लॉय किए जाते हैं? नहीं होना चाहिए। इसीलिए ना सिर्फ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी SOP, बल्कि लॉ और रूल्स के जरिए काम होना चाहिए। इसी तरीके से आप उनकी ट्रेनिंग जो है उसके इदारे बनाएं। सिर्फ एक ट्रेनिंग से हाला में करने से बात नहीं बनती है। आपको बहुत सारी चीजें, देखिए आपने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जब सेफ सिटीज को, तो क्या क्राइम जो है वो अरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? सब ये कहते थे कि ये बहुत बड़े खर्चे हैं, और वहां पे बैठ के आपके मुशाहिदे के मुताबिक ये मामला पार्लियामान, ये हुकूमतें अपनी तरजीह के ऊपर इस मामले को क्यों नहीं रखती हैं? अगर क्विकली आप बताएं, मैं फिर शहजाद साहब से क्लोजिंग कमेंट। अशरफ साहब, क्या आपका मुशाहिदा है, क्या वजह है मामला पार्लियामान में नहीं आते? जो पार्लियामेंट है, जब वो कानून साजी के ऊपर तवज्जो देगी, जब वो सारी बजाय डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के, और ये मैं आज नहीं बार बार कह चुका हूँ कि खुदारा पार्लियामेंट अपने ऊपर पाबंदी लगाए कि कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वो नहीं करेंगे। खुदारा जो आपके लोकल गवर्नमेंट है उसको एम्पावर करें, लोकल गवर्नमेंट को आप जो है वो इन चीजों पे लेके आए। लोकल गवर्नमेंट जो है वो बेडरॉक है डेमोक्रेसी की, उसको आप इस्तेदाद दें, उसको आप आगे लेके चलें, वहां से ये मामला आगे चलते जाएंगे। दिस इज द वे फॉरवर्ड। शहजाद साहब, आपके क्लोजिंग कमेंट्स। ये जो पूरा चैप्टर है, हम पिछले कुछ सालों से इस सारे मामले को देखते आ रहे हैं, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इस मामले को बहुत उछाला गया, क्योंकि जिस किस्म की उस वक्त के मुजाहिरीन की डिमांड्स थी, उसके इम्प्लीकेशन से खारजी हवालों से भी थे। सो आप समझते हैं कि तमाम जो मुल्क के स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए सबक आमोज होना चाहिए ये तमाम मामला, कि जिस किस्म के प्रेशर ग्रुप्स और जत्थों को इतनी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए कि मामला इस हद तक पहुंचे? मेरे ख्याल में सबक तो सबको सीखना है। हाँ, सबक तो सबको सीखना चाहिए। हम जब भी इस तरह के जत्थे बनाते हैं और उन जत्थों को फिर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, कभी सियासी मकसद, कभी हरबी मकसद, कभी दहशतगर्दी के खिलाफ मकसद, कभी किसी मकसद, तो जो घर के अंदर इस किस्म का मसाइल पैदा होते हैं, असल में हमारा सबसे बड़ा मसला और वीकनेस हमारी गवर्नेंस है, चाहे वो पार्लियामेंट्री गवर्नेंस है, चाहे वो हमारी हुकूमती गवर्नेंस है, चाहे प्रोविंशियल जिस लेवल की भी गवर्नेंस हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि सबसे कमजोर हमारा जो एरिया है वो ये है। आप पूछ रही थी कि कैसे मुमकिन होगा? सिर्फ उस सूरत में मुमकिन होगा कि अगर हमारे तमाम किरदार, जो जितने भी लोग हैं जो कि इसके अंदर शामिल हैं, जो कि हुकूमत की शक्ल में आते हैं, जो कि मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेसी के अंदर हैं, जो मुख्तलिफ एरियाज के अंदर हैं, अगर उनका अपना किरदार
बगैर ब्लॉटेड नहीं होगा और वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे तो वो उस चीज को फॉलो कर पाएंगे जो आइन और कानून के अंदर लिखी हुई है। लेकिन जो आइन और कानून को खुद नफी करते हैं तो फिर वो माहौल बन जाता है जहां पर कि अब आप ट्रेन के अंदर मामला देखती हैं, कभी किसी घर में देखती हैं, कभी किसी बच्चे के साथ देखती हैं, रोजाना आपके टेलीविजन चैनल पर रिपोर्ट हो रहे होते हैं। एवरीवन इज टेकिंग लॉ अपना ही, वो अपना खुद ही शेरिफ बना बैठा होता है। तो इसलिए जहां पर आपका निजाम मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका हो वहां पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी सियासी लीडरान पे आती है, हमारे टॉप लीडरशिप पे आती है कि वो अपना किरदार सही अदा करें ताकि हर कोई मजबूर हो उनके नीचे कि वो भी अपनी जिम्मेदारी के साथ निभा सके, काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब, अशतर औसाफ साहब। इस गुफ्तगू का अहम पॉइंट यही था कि सिविलियन इदारों को मजबूत किया जाए। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं। आज इंटरनेशनल जो बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टमेंट है उसके हवाले से एक मुस्बत और हौसला अफजा डेवलपमेंट्स हुई। ऐसा दिन रहा इसमें बहुत सी जो है वो जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से आज जो बातचीत हुई है इस पर हम बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना साहब मौजूद होंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मुआशी एतबार से जैसे ब्रेक से पहले हमने बात की, मुल्क में सरमायाकारी के हवाले से आज के दिन को हौसला अफजा दिन के तौर पे देखा गया क्योंकि सऊदी वजीर खारजा की सरबराही में आज एक आला सतह का वफ्द जो है जो कि पाकिस्तान में मौजूद है उन्होंने SIFC की एपेक्स कमेटी के जो मीटिंग थी वो अटेंड की। वहां पर वजीर खारजा इसहाक डार साहब उनकी तरफ से इस वफ्द को ब्रीफिंग दी गई, उन शोबों की निशानदेही की गई है पाकिस्तान की तरफ से जहां पर बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, सऊदी अरब इन्वेस्ट कर सकता है। इसमें PIA के हवाले से एयरपोर्ट्स की PIA की निचकारी के हवाले से जो बातचीत है, 5 स्टार होटल्स के अंदर पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट वेंचर करने की और इसके अलावा माइनिंग जो के हवाले से जो है वो शराकतदारी के हवाले से जो है खुसूसी तौर पर गुफ्तगू रही। दूसरी तरफ वजीर खजाना जो है वो वाशिंगटन में मौजूद हैं, वहां से खबर ये आ रही है कि वो पुरुमीद नजर आते हैं मौजूदा जो IMF प्रोग्राम है उसकी आखिरी किस्त इस माह के आखिर तक मिल जाने के हवाले से और 3 साल के लिए नए मुआहदे की बातचीत करने के आगाज के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। सो मुआशी हवालों से हुकूमत एक कॉन्फिडेंट बयानात इस किस्म के दे रही है कि वो कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन दूसरी तरफ सियासी बयानात हमेशा हमारे यहाँ ज्यादा हावी रहते हैं और सियासी बयानात देने के लिए राना सनाउल्लाह साहब आजकल मौजूद हैं। उनसे जब सवाल किया गया कि आखिर लोगों को कैसे रिलीफ मिलेगा, महंगाई बहुत बढ़ गई है, आवाम परेशान है, तो राना साहब ने कोई लिहाज न करते हुए ये जवाब दिया कि इलेक्शन में आवाम से किए गए वादे उस बुनियाद पर किए थे कि अगर हमें अक्सरियत मिलती है, हमें अक्सरियत मिली नहीं, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने नहीं, तो अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, यानी ना ही समझें। सो अब ये सारी सियासी हवालों से है, दूसरी तरफ ये मौशी एतबार से चीजें हो रही हैं, सबके ऊपर हम बात करेंगे, मामलात को समझने की कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ फरमाए शहबाज राना साहब, सीनियर सहाफी। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आपके लिए भी एक आप आज देखते रहोगे जितनी आज एक्टिविटी इस्लामाबाद में थी, दूसरी तरफ वाशिंगटन से जो खबरें आ रही हैं। सो मैं ये जानना चाहूंगी कि इस विजिट की क्या अहमियत है, हम जब बात करें और एक्सपेक्ट करें तो किस हद तक किया जाए। बेशक आज के पूरे दिन इन्वेस्टमेंट की बात होती रही, क्या ये इन्वेस्टमेंट सेंट्रिक विजिट है क्योंकि वजीर खारजा आए हैं, वजीर खजाना तो आए नहीं है। सो कैसे देखते हैं आप आज के दिन किए गए वादों को और हमारी तरफ से की गई जो पेशकशें है उसको? देखिए, पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक एक पोजीशन है, लोकेशन है हमारी, और जिसको हम कहते हैं कि हमारी एक बड़ी ही अहमियत है दुनिया के अंदर, वो पिछले चंद सालों में कम हो गई थी। जब अफगानिस्तान से अमेरिका का इनखला हुआ तो पाकिस्तान की सच कोई ज़रूरत नहीं रही थी। तो पाकिस्तान हमेशा मौक़ों की तलाश में रहता है कि जहाँ पे फिर वो एक ग्लोबल सीन, एटलीस्ट रीजनल सीन के ऊपर वो रेलेवेंट हो जाए। तो ये चूंकि पाकिस्तान की अहमियत उस लिहाज से कम हो गई थी तो पाकिस्तान एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरफ जा रहा था। हमारे जो सबसे क्लोज रिलेशंस थे वो चाइना के साथ थे और हैं, तो वहां तक तो हमारे मामला चल रहे थे। वो भी फिर 3-4 साल में आपने देखा कि चीजें काफी हद तक स्लो डाउन हुई, एटलीस्ट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। जो स्ट्रेटेजिक हमारे डिफेंस रिलेशन वो अपनी जगह पे कायम थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर आप इस विजिट को देखें सऊदी अरेबिया के, तो ये बहुत ही अहम विजिट था। और ना सिर्फ ये, अब उस तनाजुर में रखा जाए जो इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर मामला चल रहे हैं, उस हवाले से आप देखिए, एक तो उसका वो कॉन्टेक्स्ट है। देखिए, अभी चंद दिन पहले जो 23 मार्च की परेड थी उसमें भी जो इस दफा मेहमान खुसूसी थे वो सऊदी मिनिस्टर थे, विच अगेन इंडिकेटेड कि हमारा कुछ सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का कुछ चल रहा है। जो आपका सवाल भी था कि जो डेलीगेशन को लीड कर रहे थे उनके इन्वेस्टमेंट या इंडस्ट्री के या एग्रीकल्चर के या वाटर रिसोर्स के या उनके फाइनेंस में से लीड नहीं कर रहे थे, तो फॉरेन मिनिस्टर उनके लीड करते, विच गेव एन इम्प्रेशन कि इसका एक सियासी मकसद या एक फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव भी इसके अंदर था। हैविंग सेड दैट,
ایک آج اہم ایک انویسٹمنٹ کانفرنس ہوئی ہے ان کی. ایسا کوئی ایپیکس کمیٹی کا آج اجلاس نہیں ہوا. جو کچھ مین چینلز رپورٹ کر رہے ہیں انہوں نے غلط رپورٹ کیا. تو ایپیکس کمیٹی میں تو پرائم منسٹر کو لیڈ کرتے ہیں, آرمی چیف اس کے ممبر, اور ہماری اپنا انٹرنل وہ ہوتا ہے, اس کا ایکسٹرنل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں جو کچھ ایسے پروجیکٹس تھے جو پہلے ہی ایپیکس کمیٹی سے ویٹ ہوئے تھے وہ ان کی پریزنٹیشن کی گئی ہے بائی دی SIFC سیکریٹریٹ ٹو دی سعودی انویسٹر, جو کہ باقی دنیا کے ممالک کو بھی کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے یس یہ ایک اہم دورہ تھا, اور اس میں ایٹ لیسٹ 2 اچیومنٹس پاکستان کی ہیں سو فار. نمبر 1 کہ ڈپلومیٹک آئسولیشن کی جو پاکستان بات ہو رہی تھی وہ اس لحاظ سے ادھر سے چیزیں ریورسل کی طرف ہیں پازیٹیولی. اور سیکنڈلی جو ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی سعودی منسٹر کی طرف سے, انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ اس دفعہ جو پاکستان کی تیاری تھی وہ ریلیٹیولی بہتر تھی. تو یہ اس حد تک تو اٹس اے گڈ سٹارٹ. اور جو جن شعبوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا سرمایہ کاری کے حوالے سے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ شعبے ہمیشہ سے ہی جو ہے سعودی انٹرسٹ میں ان کا رہا ان کا, اور جو ان کا پہلا بڑا انٹرسٹ تھا سعودی عربیہ کا ان ریسنٹ پاسٹ وہ 2019 میں تھا جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اور 20-21 ارب ڈالر کے پیکج کی بات ہوئی تھی. اس میں ایک بھی ڈالر میٹیریلائز نہیں ہوا ان پاسٹ آلموسٹ 5 ایئرس. تو اب اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ ہم ان کو آفر کیا کر رہے ہیں. ایک تو دیامر بادشاہ کا ایک ہے, ٹھیک ہے, واٹر ریسورس میں پاکستان کو ضرورت ہے, اور سعودی ڈیولپمنٹ سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ماضی میں ہمارے ہائیڈل جو ریسورسز ہے اس میں انویسٹ بھی کرتا رہے. تو اٹس این اپارچونیٹی, وہ اس میں کر بھی سکتا ہے. ایک رائپ پروجیکٹ ہے, بالکل تیار منصوبہ, اس میں کر سکتے ہیں. ایک اور منصوبہ جس کے اوپر میری ریزرویشنز ہیں ایز این انالسٹ اور ایز اے جرنلسٹ, کہ ہم ایک سولر پاور میں ہم چاہ رہے ہیں کہ 600 میگا واٹ کا جو سعودی عربیہ ہے سولر پاور پلانٹ پاکستان میں سیٹ اپ کرے. ان پرنسپل تو ٹھیک ہے, آپ آلٹرنیٹ انرجی ریسورسز کی طرف جا رہے ہیں اور جانا بھی چاہیے, اور سولر اس وقت سستا ترین آپ کا ایک ون آف دی چیپسٹ ریسورسز آپ کے پاور جنریشن کے ہیں. دی پرابلم از پاکستان میں اس وقت جو پہلے ہی بجلی کی جو پیداوار ہے ہماری ضرورت سے کہیں زیادہ ہے, اور چونکہ وہ ضرورت سے زیادہ ہے تو وہ پلانٹس وہ بجلی پیدا کیے بغیر ہم سے وصولیاں کر رہے ہیں, جس کو ہم آئیڈل کیپیسٹی پیمنٹ کہتے ہیں. آج آپ کی جو بجلی کی قیمت کوئی آلموسٹ آپ کی 40 روپے پر یونٹ پلس ہے, اس کے اندر 17 روپے فی یونٹ آئیڈل کیپیسٹی پیمنٹ کا ہے. تو جب پہلے ہی ہم اضافی ادائیگیاں کر رہے ہیں تو پھر ایک 600 میگا واٹ کا اور سولر پاور پلانٹ لگا کے اس کی مجھے اس کی کوئی ریشنلٹی نظر نہیں آتی ہے. لیکن کچھ اور بھی اس میں تجاویز ہیں. میں ایک شارٹ بریک کے بعد واپس آؤں گی اس پہ, خاص کر مائننگ کی بات کی جا رہی ہے, اس پہ بات کرتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں آج کا جو سعودی وزیر خارجہ کا وزٹ ہے, اس میں بہت ساری پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے. اور شہباز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہباز صاحب, ویسے بڑا ایک پازیٹیو قسم کا رسپانس تھا سعودی وزیر خارجہ کا بھی, آپ نے بھی ذکر کیا کہ آپ نے جس قسم کا رسپانس ان کا آیا وہ ماضی کے مقابلے میں آپ کو بہت زیادہ مثبت نظر آیا. جو ہم نے چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی, ایک تو اس کے علاوہ آپ کی نظر میں سعودی کن چیزوں میں دلچسپی رکھتے ہیں, کن شعبوں میں پاکستان میں بالخصوص, اور عام ایک شخص جب دیکھتا ہے یہ ساری چیزیں جہاں 5 اسٹار ہوٹلز کے حوالے سے سرمایہ کاری کی جو بات ہوئی ہے, تو سعودی عرب جب بین الاقوامی سطح پر کولیبریٹ کرتا ہے, خاص کر بڑے ممالک کے ساتھ وہ تو ہوتا ہے لیکن دیگر ممالک کے ساتھ بھی, تو ایک بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی اس سے مطابقت رکھتا ہے اسی قسم کی, یا ہم مختلف بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے سعودی عربیہ کا جو ویژن 2030 ہے جس میں ان کا پلان یہ ہے کہ جو آئل بیسڈ ان کی اکانومی ہے, جو ریونیوز ہے, اس کو انہوں نے ڈائیورسیفائی کرنا, ایکسپینڈ کرنا ہے. تو ان کے اب جو فوکس ہے وہ بہت حد تک چینج ہو چکے ہیں. جیسے پاکستان کی ایک ڈیزائر ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے پاکستان میں ایک آئل ریفائنری قائم کرے جس کی کوئی لاگت کوئی 10 سے 12 ارب ڈالر کہی جا رہی ہے. تو اب سعودی عربیہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کیونکہ وہ اس سائڈ پہ اب کام نہیں کرنا چاہ رہے, وہ دوسری سائڈ پہ ان کا زیادہ انٹرسٹ ہے. مائننگ میں ان کا انٹرسٹ ہے, ڈیفینیٹلی ہے. مائننگ کے اندر اب ایشو تو ایسا نہیں ہے. جو ریکوڈیک جو پروجیکٹ ہے آپ کا جس میں بیرک گولڈ کی اس کے 50% ان کے شیئرز ہیں اور 50% گورنمنٹ آف پاکستان کے, گورنمنٹ آف بلوچستان کے ہے. تو اس میں ایک سعودیز کی ڈیزائر ہے کہ اس کے اندر وہ انویسٹمنٹ کرے کیونکہ اس میں بیرک گولڈ ہے اور اس کی فیزیبلٹیز کے اوپر کام ہو رہا ہے. تھوڑا سا وہاں پہ ان کے ایشوز ہیں ابھی جس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کی جو فیزیبلٹی اسٹڈی ہے جس کی بیس پہ اس کی سرمایہ کاری کا جو ایک حجم ہے وہ ڈیسائیڈ ہوگا, وہ دسمبر 2024 میں کمپلیٹ ہوگی. دیٹ پروجیکٹ از ناٹ میچور یٹ. انہوں نے پاکستان نے ان کو جو چنیوٹ کے اندر, آپ کو یاد ہوگا جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے 2008-9 کی بات, انہوں بہت بڑی انہوں نے سونے کی کانیں وہاں سے نکال دی تھی, وہ آج تک نکلی نہیں ہے. تو وہ بھی انہوں نے پروجیکٹ ان کو آفر کیا ہے. کچھ ٹورزم کے اوپر کافی فوکس ہے سعودی عربیہ کا, تو خیبر پختونخوا پروونس کے اندر ٹورزم کے کچھ 2 پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر ان کا انٹرسٹ ہے. ریکوڈیک کے علاوہ وہاں پہ 1-2 مائنز اور بھی ہیں بلوچستان میں, ان کو آفر کیا گیا ہے. پھر ریلوے کی کنیکٹیوٹی کا پروجیکٹ ہے. تو یہ وہ بڑے ایریاز ہیں
جہاں پہ سعودیز انویسٹمنٹ ہے. جو جہاں تک پی آئی اے کی بات ہے, اگین اس میں چند ماہ پہلے جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی تو ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ جب وزیر خزانہ تھی تو ان کے جو اس وقت انویسٹمنٹ کے منسٹر جو ابھی بھی ہیں تو ان سے انہوں نے یہ ٹیک اپ کیا تھا پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے. تو ان کو جو آگے سے جواب ملا تھا اس میٹنگ میں وہ یہ تھا کہ ہم روٹ شیئرنگ میں انٹرسٹڈ ہیں, ہم پی آئی خریدنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے, ابھی کوئی پوزیشن چینج ہوگی تو آئی ڈو ناٹ نو. جہاں تک ہوٹلس کی بات ہے, روزویلٹ ہوٹل جو نیو یارک میں ہے وہ پاکستان ابھی بیچ نہیں رہا. پاکستان اس کا جو انہوں نے ابھی ہم نے فائنینشیل ایڈوائزر اچھا خاصا فی کے اوپر اس کو ہائر بھی کیا ہے, کوئی $7.5 ملین کے اوپر. تو اس کو یہ ایک جوائنٹ وینچر ان اے وے کرنے جا رہے ہیں کہ اس کا ایک مکس کمپلیکس ہوگا جس میں ریزیڈینشیل بھی ہوگا, بزنس کمپلیکس بھی ہوگا. اس سائڈ کی طرف وہ جا رہے ہیں, اس کی پرائیویٹائزیشن کی طرف ابھی بات نہیں چل رہی. اب جو وزیر خزانہ بھی واشنگٹن میں موجود ہے, ہر حوالوں سے ہی ہم معاشی اعتبار سے خبروں پہ نظر رکھے ہوئے تھے آج, تو جو ایک تو وہ پر امید ہے کہ یہ اس ماہ کے اینڈ تک یہ قسط تو مل جائے گی, لیکن ساتھ ہی بار بار حوالہ دے رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں, اصلاحات کے حوالے سے نجکاری, ان چیزوں کا حوالہ دے رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگلا جو معاہدہ ہوگا 3 سال کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں, تو ایک کمپیریٹیولی آسان شرائط کی توقع رکھی جا سکتی ہے جس طرح ہم اصلاحات اور چیزوں کو تیز پروسیس میں چلانے کی بات؟ نہیں, آئی ووڈ ریکمینڈ یو کہ آپ کے جو لائیو شوز ہوتے ہیں 8 بجے, آپ اس میں آپ 30 جو منٹس ہیں نا ایٹ لیسٹ ہاف آف دا یور شو وہ اکانومی پہ کر لیں. کافی مشکل قسم کا, ہر بار وقت کم پڑ جاتا ہے. نہیں بات یہ نہیں ہے, کافی مشکل پروگرام آنے جا رہا ہے. تو مشکل پروگرام آئے گا تو لوگوں کے مسائل بڑھیں گے, تو آپ کو پھر ان کو ٹائم زیادہ دینا پڑے گا. دیکھیں اس وقت جو آئی ایم ایف کا رسپانس ہے فار دا نیو پروگرام وہ دیں گے ضرور آپ کو. وہ ایک کاشیسلی ان کی ایک اس کے اوپر وہ رسپونڈ کر رہے ہیں وہ چیزوں کو. پاکستان از اوور آپٹمسٹک اباؤٹ دا نیو پروگرام. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بہت جلدی ان کا مشن بھی بلا لیں اور ڈیل بھی ہو جائے. آئی ایم ایف آگے سے یہ جواب دے رہا ہے کہ اس کے جو کانٹورز آف دا پروگرام نئے پروگرام کے وہ اراؤنڈ 15 سے 20 مئی کے آس پاس جو چیزیں وہ کلیئر ہوں گی. بہت مشکل پروگرام ہونے جا رہا ہے, بہت مشکل قسم کی ان کو اقدامات کرنے پڑیں گے. مہنگائی ڈیفینیٹلی ہوگی, اس کے علاوہ اور بھی جو ٹیکس کے جو کچھ چھوٹ دی ہوئی ہے جو ایونچولی عام لوگوں کے اوپر پڑتی ہے, کیونکہ یہ سیلز ٹیکس کی چھوٹ ہیں زیادہ تر, وہ جب وڈرا ہوں گی تو اس کی وجہ سے انفلیشن آئے گی. پھر بجٹ جو بنے گا وہ آئی ایم ایف کے مطابق میں سے زیادہ آپ کو عوام کو پریشان نہیں کرنے دوں گی, لیکن ایک اور سوال ضرور آخر میں پوچھوں گی. رانا ثناء اللہ صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے, ایک طرف حکومت ایک کانفیڈنس عوام کو دینے کی کوشش کر رہی ہے اور یہاں پر وزیر خزانہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے اشاریے بہتر ہیں, مارکیٹ بہتر پرفارم کر رہی ہے, لیکن وہ ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہمیں 2/3 تو دلوائی نہیں, اکثر یہ تو جو وعدے کیے تھے وہ ہم پورے نہیں کر سکتے. یہ افیکٹ کرتا ہے آپ سمجھتے ہیں سینٹیمنٹ کے اوپر؟ جو رانا ثناء اللہ کی جو سٹیٹمنٹ ہے, اب میں چونکہ پولیٹیکل کمنٹیٹر, وہ بھی رانا ہے, آپ بھی رانا ہیں, آپ اور ہم زیادہ دونوں ہے بھی بہتر فیصلہ باد سے ہیں, تو پولیٹیکل کمنٹیٹر تو میں نہیں ہوں, بٹ مجھے ایک چیز میں اس پہ اگر آن ا لائٹر ٹون کہہ دوں جو ان اے وے سیریس بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو عمران خان سے خطرہ نہیں ہے, ان کو جو پی ایم ایل این کے اندر دوسرا کیمپ اپنے بھائی کا ہے اس سے زیادہ خطرہ ہے. اور جو رانا ثناء اللہ کی بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ وزیر اعظم شہباز شریف کو مہنگائی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نہیں سنیں گے, ٹھیک ہے. اور ابھی جو انفلیشن کا فور کاسٹ آئی ایم ایف کا آیا ہے, جو کل میں سٹوری میری اپیئر بھی ہوگی انشاءاللہ ٹریبیون میں, اس کے اندر انہوں نے انفلیشن کا جو فور کاسٹ ہے اس کو بڑھا دیا ہے, خود آئی ایم ایف نے بھی بڑھا دیا ہے. تو اس میں اور پھر ابھی کل جو پرائم منسٹر کے پاس میٹنگ ہوئی تھی گیس کے حوالے سے قیمتوں کا جو نیا فارمولا طے ہونے جا رہا ہے اس میں بھی کچھ 40 سے 41% پرائس انکریز ہے. پھر بجلی کا پرائس آ رہا ہے اس حوالے سے. تو ثناء اللہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو اتنا لائٹ نہیں لینا چاہیے. لیکن 2/3 کا اس سارے معاملات سے کیا تعلق ہے تو رانا ثناء اللہ صاحب ہی ہمیں بتا سکتے ہیں, شہباز رانا صاحب نہیں بتا سکتے. بہت شکریہ شہباز صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. وہ آپ نے ملاحظہ کی ناظرین, آنے والے دنوں میں ان معاملات پہ نظر رکھیں گے اور آپ کے لیے مزید پروگرامز بھی لے کر آئیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.